बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और आज जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 8 और हम पेज नंबर 116 से बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हेडिंग है बनी उमैया के मज़ालिम। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमवी हुकूमत ने कूफे में जुल्म व तशद्दुद का बाजार गरम कर दिया और बेगुनाहों को भी न बख्शा और बेपनाह बेगुनाहों को सजाए मौत दी और इंसानी अक़दार की खुलकर बेहुरमती की गई। मौरख़ीन लिखते हैं हाकिम कूफा ने एक औरत को गिरफ़्तार किया। उसका जुर्म यह था कि वो हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी और हाकिम ने उस औरत के हाथ पाँव कटवा दिए। खातून के हाथ पाँव कटे तो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो औरत शहीद हो गई। फिर उसके शौहर को कत्ल कर दिया गया। एक खातून के जिसकी हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम से कुछ रिश्तेदारी थी उसे गिरफ़्तार करके दरबार में लाया गया। उसका लिबास तार तार करके उसे इतने कोड़े मारे गए कि वो खुदा को प्यारी हो गई। गवर्नर ने हुक्म दिया कि उसकी लाश को सहरा में फेंक दिया जाए। अलगरज लाश को गुस्ल कफन और जनाजे के बगैर सहरा में फेंका गया। रात की तारीकी में उसकी कौम के अफराद सहरा में गए और उसकी लाश को उठाकर तजहीज़ व तकफीन की। हवाला है अंसाबुल अशराफ, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 255। फिर लिखा है उमवी हुकूमत का ये तारीख चेहरा देख कर हर बाज़मीर इंसान ये फ़ैसला करता है कि उमवी हुकूमत मुर्दा ज़मीर और मुर्दा एहसास लोगों की हुकूमत थी। इनमें अदल तो एक तरफ, उनमें इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ मौजूद ना थी। और अब अगली हेडिंग है बनी उमैया के ख़िलाफ़ आवाम की नफ़रत। बनी उमैया की हुकूमत जो कि पहले ही मुसलमानों की नज़र में काबिल नफ़रत थी, हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत से बनी उमैया के ख़िलाफ़ मुसलमानों की नफ़रत मज़ीद तेज़ हो गई। मुसलमानों को अभी करबला का वाक़या भूला न था कि बनी उमैया ने हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को कभी शाम के दरवाज़े पर, कभी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कभी मिस्र में लटकाया गया। उनके बेजान लाशे को कूफे के सदर दरवाज़े पर सलीब पर चढ़ाया गया और मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि बनी उमैया ख़ानदान मुस्तफ़ा का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं और यूं दीन इस्लाम को ख़त्म करने के दरपे हैं। और उमवी हुकूमत इतनी बेहया और जालिम है कि उसकी नज़र में लाशों की भी कोई हुर्मत नहीं है। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की शहादत ने मुसलमानों की गैरत खुफ्ता को बेदार किया और शुअरा ने उनकी मज़लूमियत के नोहे लिखे। चुनाचे फ़ज़ल बिन अब्बास ने ये मरसिया लिखा। सामीन, ये मरसिया अरबी में है लेकिन साथ ही इसका तर्जुमा भी लिखा है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। और अब हम पेज 118 पर आ गए और लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि ए मेरी आँख खामोश न रहे और अश्क फ़िशानी कर, ये खामोशी का वक्त नहीं है। मज़लूम अबुल हुसैन ज़ैद शहीद को याद कर जिसे कनासा कूफा में सलीब पर चढ़ाया गया है, जिसकी सुबह शाम एक सुतून पर होती है। जालिम काफिर ने ज़्यादती की है और उस मज़लूम को उसकी कब्र से निकाला है। ज़ालिमों ने ज़ैद अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी जबकि उनका जिस्म खून से लहूलुहान था। काफ़ी देर तक उसके जिस्म की बेअदबी करते रहे जबकि वो उसकी रूह पर कुदरत नहीं रखते थे। ज़ैद की रूह अपने ख़ानदान के साथ जन्नत में पहुँच चुकी है। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम ने ख़ानदान के बहुत से अफराद जन्नत में मौजूद हैं और उसके कई चचा और करीबी अजीज़ जन्नत में मौजूद हैं। ज़ैद अलैहिस्सलाम अपने नबी आमाम अलिफ ऐन मीम अलिफ मीम से जन्नत में मिलेंगे। ये ख़ानदान ऐसा मज़लूम है कि उनके जद्द अमजद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पुख्ता वादों के बाद गद्दारी की गई थी। ज़ैद अलैहिस्सलाम उन लोगों के अहद पैमान पर एतमाद करके उनके पास कूफा गए लेकिन अहले कूफा ने अपने अहद पैमान का ख्याल नहीं रखा था। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ये हमने उस मरसी का तर्जुमा पढ़ा। आइए आगे पढ़ते हैं। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम के पुरबका मरसिए के चंद बैत हैं और इसमें शायर ने अपने दर्द दिल को बयान किया है और अपनी आँखों से कहा है
کہ شہید ظلم و ستم زید علیہ السلام پر اشک فشانی کرو۔ زید علیہ السلام کی شہادت معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا غمگین واقعہ ہے۔ بنی امیہ نے حضرت زید شہید علیہ السلام کو قتل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، اس سے بڑھ کر یہ ظلم بھی کیا گیا کہ ان کی قبر کھودی گئی اور ان کی لاش کو نکال کر سلیب پر لٹکایا گیا۔ شاعر کہتا ہے ان ظالموں نے حضرت علیہ السلام کے جسد اطہر کی بے ادبی کی جب ان کی روح ان کے آبائے طاہرین علیہ السلام کے ہاں جنت الفردوس میں پہنچ چکی تھی۔ ہم آ گئے پیج 119 پر، لکھا ہے کہ اس کے بعد زید علیہ السلام نے اہل کوفہ کو ان کے کردار پر ملامت کی اور کہا کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی غداری کی تھی اور اس کے بعد تم نے زید علیہ السلام کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ ابو سمیلہ الابار نے سے میم یہ لام ہے اور الف لام الف بے الف رے نے حضرت زید شہید علیہ السلام کا مرثیہ یوں لکھا۔ آئیے اس مرثیے کو بھی ہم اس کی عربی کے بعد یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 120 پر آئے ہیں کہ مندرجہ بالا ابیات الف بے یہ الف تے۔ ابیات میں شاعر نے اپنے دل کے درد کو مؤثر پیرائے میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ زید علیہ السلام کی شہادت سے امت اسلامیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور زید علیہ السلام کی شہادت سے ایک فائدہ بھی حاصل ہوا، اور وہ یہ ہے کہ زید علیہ السلام نے شہید ہو کر ہر حریت پسند اور حق پرست کو حریت اور حق کا سرخ راستہ دکھا دیا ہے۔ زید علیہ السلام نے جس راستے کو اختیار کیا ہے یہ اس کے آبائے طاہرین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زید علیہ السلام کو خاموشی سے مارنا نہیں چاہتا تھا، خدا کی مشیت یہ تھی کہ حق و صداقت کی سربلندی کے لیے زید علیہ السلام شہادت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت علی علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے۔ اسی لیے زید علیہ السلام کے والد نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ تو مجھے قتل کی دھمکی سے ڈرانا چاہتا ہے، قتل ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی پھر لکھا ہے کہ شاعر نے آخری اشعار میں آل علی علیہ السلام پر پڑنے والے مظالم کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت نے آل علی علیہ السلام سے آرام و سکون چھین لیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ رات کے وقت پرندہ بھی بے خوف ہو کر اپنے آشیانے میں سوتا ہے، جبکہ آل علی علیہ السلام اپنے گھروں میں بھی بے خوف نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ شاعر نے حضرت زید شہید علیہ السلام کی شہادت پر خوشیاں منانے والوں کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ شاعر نے حضرت زید شہید علیہ السلام کے غدار اور بے وفا ساتھیوں کی بھی مذمت کی ہے جو حضرت زید شہید علیہ السلام کو چھوڑ کر جامع کوفہ میں جمع ہوئے تھے، اور حضرت زید شہید علیہ السلام نے انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا تو انہوں نے ان کی مدد بھی نہ کی۔ اور اب ہم پیج 121 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت زید شہید علیہ السلام کی لاش کی آتش زدگی۔ حضرت زید شہید علیہ السلام کی لاش کو کوفے کے صدر دروازے پر لٹکایا گیا۔ آپ علیہ السلام کا مصلوب بدن میم سواد لام واو بے مصلوب بدن لوگوں کو حریت اور آزادی کی راہ دکھاتا رہا اور زبان حال سے ہر انسان کو یہ درس دیتا رہا کہ وہ ذلت کے سامنے سرنگوں نہ ہوں۔ حضرت زید شہید علیہ السلام کا مصلوب بدن ظلم و جور کے خلاف قیامت اور انقلاب کی دعوت بھی دیتا رہا۔ حکومت وقت نے 400 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت زید شہید علیہ السلام کی لاش کی کڑی نگرانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی عقیدت مند ان کی لاش کو اتار کر دفن کر دے۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ الغرض حشام مر گیا اور اس کا جانشین ولید بن یزید ہوا۔ یہ لعین فاسق بنو امیہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد حاکم کوفہ یوسف بن عمر کو خط لکھا کہ زید علیہ السلام کی لاش کو سلیب سے اتار کر نظر آتش کر دیا جائے، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 147۔ کوفے کے بہیا گورنر نے حکم کی تعمیل کی، اس نے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو سلیب سے اتار کر نظر آتش کر دیا اور راکھ دریائے فرات میں بہا دی، اور اہل کوفہ سے کہا کہ میں نے زید علیہ السلام کی راکھ کو دریا میں بہایا ہے، اس
کے پانی سے تم اپنا کھانا تیار کرو گے اور اپنے پانی میں اس کی لاش کی راکھ کو پیو گے۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391۔ جس عظیم پیغمبر نے صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو عزت و شرف عطا کیا تھا، امت نے اس پیغمبر کے احسانات کا بدلہ ان کی نسل اور اولاد کو قتل کر کے دیا اور انہیں در بدر کیا، جبکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ امت کے حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مسعودی اشتباہ، میم سین عین باؤ دال چھوٹی اے، مسعودی کا اشتباہ، الف شین تے بے الف ہے۔ لکھا ہے مسعودی مشہور مورخ گزرے ہیں، ان کو ایک اشتباہ لاحق ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت زید شہید علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کوفے میں خروج کرنے کا مشورہ طلب کیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ خدا کے لیے کوفہ نہ جانا، کیونکہ بے وفائی کوفیوں کی فطرت میں شامل ہے۔ اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام کے دادا امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو تیر مارا تھا۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مگر حضرت زید شہید علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا مشورہ قبول نہ کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ کناسہ کوفہ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کناسہ کوفہ میں تمہیں سلیب پر نہ لٹکایا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں الوداع کہا اور ان سے یہ فرمایا کہ اب ان دونوں بھائیوں کی ملاقات نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، ہم آگئے ہیں پیج 122 پر۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ مسعودی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت زید شہید علیہ السلام نے خروج کیا تو اس وقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زندہ تھے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 114 ہجری میں ہوئی تھی، اور حوالہ ہے تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 217 اور ابطان الجامع عماد الدین اصفہانی قلمی نسخہ۔ آئیے اب مزید آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس پیج یعنی کہ صفحہ نمبر 122 کا اگلا پیراگراف، اور یہاں پر تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ مسعودی کی یہ والا پیراگراف ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، جو کہ مسعودی کی روایت کے حوالے سے تھا، کہ مسعودی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت زید شہید نے خروج کیا تو اس وقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زندہ تھے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 114 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کا حوالہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ جبکہ حضرت زید شہید علیہ السلام کی شہادت 122 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ مسعودی کا مقصد یہ تھا کہ حضرت زید شہید علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے خروج کا مشورہ لیا تھا تو پھر ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ پیراگراف مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ لکھی ہے حسین اصغر علیہ السلام۔ لکھا ہے حضرت حسین اصغر علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ام ولد تھیں، اور یہاں پر حوالہ ہے عمدۃ المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 اور من مصورات مکتبۃ الحکیم۔ لکھا ہے کہ وہ ام ولد تھیں اور وہ اپنے فضل و تقوی اور دیگر خصوصیات میں اپنے خاندان کے لیے باعث عزت تھے۔ ہم ذیل میں ان کی چند خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آئیے حسین اصغر علیہ السلام کی چند خصوصیات کو مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں جو خصوصیات دی ہوئی ہیں وہ علم و فضل ہے، حلم وقار ہے، زہد و تقوی ہے، اور اس کے بعد ان کے وفات کے بارے میں لکھا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے علم و فضل۔ آپ علیہ السلام اپنے دور کے مشہور عالم تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور پھپھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت امام حسین علیہ السلام اور اپنے بھائی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، اور ان کے فرزند محمد علیہ السلام نے اپنے والد کی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نقل کی ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت حسین علیہ السلام کی خبر دی تھی۔ حوالہ ہے ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔
اور اب ہم پیج 123 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہم حسین اصغر علیہ السلام کے بارے میں ان کی چند خصوصیات پڑھ رہے تھے، علم و فضل پڑھ لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حلم وقار، حلم و وقار۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام حلم و وقار میں بڑی شہرت رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی صورت سے ہی تقوی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ میرا بھائی حسین علیہ السلام وہ حلیم الطبع ہے، اور وہ قرآن کی آیت جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے اس کا مصداق ہے۔ اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو کہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل انہیں مخاطب کرے تو کہتے ہیں کہ سلامت رہو۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کا، جو کہ بریکٹ میں لکھا تھا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے منجم الرجال الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44، اور سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ اور اب زہد و تقوی کے نام سے ہیڈنگ ہے، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جو کہ ہمیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے، حسین اصغر علیہ السلام کے بارے میں۔ زہد و تقوی۔ حضرت حسین اصغر علیہ السلام اعلیٰ درجے کے زاہد اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام ہر وقت خوف خدا میں مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ حسن بن صالح کے ساتھی سعید کا بیان ہے کہ میں نے حسن بن صالح سے بڑا پرہیزگار نہیں دیکھا ہے۔ پھر جب میں مدینے میں آیا اور حضرت حسین اصغر علیہ السلام فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو حسن بن صالح کا تقوی مجھے بہت ہیچ دکھائی دیا۔ میں نے حضرت حسین اصغر علیہ السلام سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا کہ گویا دوزخ میں جا چکے ہیں اور پھر وہاں سے نکالے گئے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا حوالہ ہے ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے احمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ میں حضرت حسین اصغر علیہ السلام فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے دیکھتا تو کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ بندہ خدا تمام مخلوقات کی دعاؤں کو قبول نہیں کروائے گا تب تک اس کے ہاتھ بلند ہی رہیں گے۔ حوالہ ہے عمدۃ المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ حضرت حسین اصغر علیہ السلام نے زہد و تقوی کے مرکز میں پرورش پائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی جو اسلام میں معادن حکمت متصور ہوتا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی اور وہ زہد و تقوی اور توجہ اللہ میں اپنے والد کی شبیہ تھے۔ آئیے مزید جانتے ہیں، ہم اب پیج 124 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ وفات۔ حضرت حسین اصغر علیہ السلام نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حوالہ ہے منجم الرجال الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44۔ کچھ مورخین نے آپ علیہ السلام کی عمر 74 سال لکھی ہے، اور اس کا حوالہ ہے عمدۃ المطالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ اور جنت البقیع میں اپنے والد اور اپنے بھائی کے پہلو میں دفن ہوئے تھے۔ پھر اگلا نام ہے حضرت عبداللہ الباہر بے الف ہیرے الباہر علیہ السلام۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام امام زادگان کے لیے باعث افتخار تھے اور علم و تقوی کا مجسمہ تھے۔ اب ہیڈنگ ہے لقب۔ خدا نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ لوگ آپ کو باہر کہتے تھے، بے الف دو چشمی ہیں اور رے کہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جس بھی محفل میں جاتے تو تمام حاضرین کی نظر میں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال پر ان کی نظریں آپ پر ٹکی رہتی تھیں، اور ہر دیکھنے والا آپ علیہ السلام کی ہیبت سے متاثر ہوتا تھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عبداللہ الباہر کے حوالے سے علم و فضل۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے مشہور عالم و فاضل تھے۔ آپ علیہ السلام کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تربیت کی تھی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ الباہر علیہ السلام فقہائے اہل بیت علیہ السلام میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے احادیث و آثار بیان کرتے تھے۔ حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 300۔ پھر آپ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے بطور
ارسال کی ہجے ہے، الف ریز سین الف لام، اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے۔ بطور ارسال کچھ احادیث نقل کی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے عمارہ بن عزیہ عین زے یہ ہے عزیہ رضی اللہ، موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ، عیسیٰ بن دینار رضی اللہ، اور یزید بن ابی زیاد رضی اللہ جیسے محدثین شامل ہیں۔ ابن حبان ہے بے الف نون، ابن حبان نے انہیں ثقافت میں شمار کیا ہے، اور ترمذی اور حاکم نے انہیں صحیح الحدیث کہا ہے۔ حوالہ ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324، پیج 125 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے صدقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تولیت، تے واو لام یہ تے، تولیت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف سے صدقات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدقات علی علیہ السلام کے متولی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ان کے صدقات کو خرچ کرتے تھے۔ حوالہ ہے ارشاد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ اگلی ہیڈنگ ہے وفات حسرت آیات۔ آپ علیہ السلام نے 57 برس کی عمر میں وفات پائی تھی، جو منابع میم نون الف بے عین جو منابع ہماری دسترس میں ہیں ان سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کون سے برس میں ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کہاں دفن ہوئے ہیں۔ حوالہ ہے عمدۃ المطالب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ عمر اشرف، یہ بزرگوار بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کنیز تھیں۔ امیر مختار رضی اللہ نے وہ کنیز 1,00,000 درہم میں خرید کر امام علیہ السلام کو بطور تحفہ پیش کی تھیں۔ اس بیوی کے بطن سے عمر علیہ السلام، زید علیہ السلام اور علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حوالہ ہے عمدۃ المطالب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ حضرت عمر اشرف علیہ السلام اپنے دور کے فاضل اور بہتر شخص تھے۔ ان کی کنیت ابو علی تھی، کچھ روایات میں ابو جعفر اور بعض روایات میں ابو حفص ہے فے سواد نقل ہوئی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لقب۔ آپ علیہ السلام کا لقب اشرف تھا، اور آپ علیہ السلام عمر اشرف کہلاتے تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرزند کو عمر اطرف الف تو ریفے اطرف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ناموں کے القاب کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزند عمر علیہ السلام کو عمر اطرف اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرزند کو عمر علیہ السلام اشرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرزند نسل حیدر کرار علیہ السلام ہے، لیکن اسے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شیرخواری کا شرف نہیں ملا تھا، جبکہ عمر اشرف علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ علیہ السلام کے وجود میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ دودھ کے اثرات پائے جاتے تھے۔ ہم آگئے ہیں پیج 126 پر۔ حضرت امام خوئی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عمر اشرف عمر اطرف سے حسب فضیلت اور تقوی میں فوقیت رکھتے تھے۔ حوالہ ہے معجم رجال الحدیث، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 54۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ آپ کا علم، آئیے اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام عالم فاضل انسان تھے۔ شیخ نے انہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے احادیث نقل کی تھیں، اور فطر بن خلیفہ نے ان سے احادیث نقل کی ہیں۔ صدقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کی تولیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اب اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اشرف علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے صدقات کے متولی تھے۔ آپ علیہ السلام سے بنی ہاشم علیہ السلام صدقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کو وصول کیا کرتے تھے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے وفات۔ لکھا ہے حضرت عمر اشرف علیہ السلام نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی تھی۔ مصادر میں آپ علیہ السلام کی وفات کے سن اور مقام دفن کی وضاحت نہیں ملتی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام بن امام زین العابدین علیہ السلام، آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے، اور
انہوں نے ینبا یہ نون بے عین میں وفات پائی تھی اور اسی جگہ دفن ہوئے تھے، اور وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس کی تھی۔ اس سے زیادہ ہمیں ان کے حالات کتابوں میں نہیں مل سکے۔ اس کے بعد یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، وہ ذرا 4 لائنوں پر ہے، کہ لکھا ہے معجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 450 میں تحریر ہے کہ اگر انسان مدینے سے سمندر کی طرف رخ کرے تو یہ مقام رضوہ، ریز واد واو چھوٹی اس پہ کھڑا الف ہے، رضوہ قریب واقع ہے، اس میں اولاد حسن علیہ السلام کی جائیدادیں ہیں۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں کھجوروں کے درختوں کی باڑ ہے اور یہاں پانی کے چشمے اور کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ یہ جائیداد امیر المومنین علی علیہ السلام کی وقف کردہ ہے اور حسنین علیہ السلام کی اولاد باہمی مشاورت سے اس کا نظام چلاتی ہے۔ یہاں پر یہ حوالے میں لکھا تھا۔ اب آئیے اگلا دیکھتے ہیں، اگلی ہیڈنگ پیج 127 پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد امجاد، الف پہ زبر ہے، الف میم جیم الف دال، لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی اولاد تقوی اور بھلائی میں ضرب المثل تھی۔ اس دور کے لوگ ان کے اقوال و کردار کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کی اعلیٰ اخلاق کے لیے تربیت کی تھی اور اپنے نیکی کے جذبات ان میں منتقل کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد کی تربیت کو دیکھ کر لوگ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حسن تربیت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد نرینہ۔ اب اس میں نمبر وار لکھا ہوا ہے، ٹوٹل اس میں نمبر دیکھ کے آپ کو بتاؤں، اس میں 5 نمبر دیے ہوئے ہیں جی، 5 نمبر لکھے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، نمبر 1 پہ لکھا ہے ابراہیم۔ آپ علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق خاندان ثقیف سے تھا، سے قاف یہ فے سے تھا۔ ان کا نام ام حکیم بنت اسید بن مغیرہ بن اخنس ثقفی تھا۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس معلومات موجود نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھرانے کے سردار تھے اور والد محترم کے وصی اور ان کے قائم مقام تھے۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے قابل افتخار تھے۔ آپ علیہ السلام کو دنیا کے ذہین ترین اور نابغہ شخصیات، نون الف بے غین ہے، شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے علم، دین اور سائنسی علوم کو اس دور میں فروغ دیا جبکہ دنیا میں سائنسی آلات کا کہیں وجود تک نہ تھا، اور یونانی فلسفے کے تراجم سے مسلمانوں کے افکار میں جو منفی تبدیلیاں پیدا ہوئی تھیں، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو فلسفے کے نقصانات سے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے سائنسی علوم کے پڑھانے کی ابتدا علم کیمیا سے کی اور جہان مشرق کے پہلے سائنسدان جابر بن حیان رحمۃ اللہ کو کیمسٹری کا درس دیا۔ آپ علیہ السلام نے علم العقائد کے لیے علم الکلام کی سرپرستی کی اور اس شعبے میں حشام بن الحکم جیسے مشہور متکلم کی تربیت کی۔ جہاں تک اسلامی فقہ کا تعلق ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی اس علم کے بانی تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کے بعد اس علم کے اصول و قواعد کو منضبط کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس علم پر خصوصی توجہ دی تھی۔ آپ علیہ السلام کے فقہی خدمات سے فقہی دبستان چھلک رہے ہیں۔ پیج 128۔ باقی مذاہب کے ائمہ فقہ کسی نہ کسی شکل میں آپ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور آپ علیہ السلام کے خوشہ چیں ہیں۔ اس کے علاوہ علم حدیث، تفسیر اور اخلاق پر نگاہ کریں گے تو وہاں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مشعل نور کی مانند چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ علم، تاریخ آپ علیہ السلام کا مقروض ہے۔ آپ علیہ السلام سے اتنی احادیث منقول ہے کہ انہیں یکجا کرنے کے لیے پورے دائرۃ المعارف کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ سامعین نام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابی بکر تھیں۔ آپ علیہ السلام کے والد نے اپنے فرزند کی تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ آپ علیہ السلام علویوں کے افاضل افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ بنی امیہ کے ایک
نجس فرد نے آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک اموی خبیث آیا، اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ علیہ السلام گھبرا گئے اور اس سے کہا کہ مجھے قتل نہ کر ورنہ میں خدا کے یہاں تیرے ظلم کا شکوہ کروں گا، مجھے قتل نہ کر، میں تیری شفاعت کروں گا۔ لیکن اموی لعین نے کوئی توجہ نہ دی، اس نے آپ کو زہر کھانے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے زہر کھایا تو آپ علیہ السلام کا جگر اور انتڑیاں کٹنے لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ علیہ السلام کی روح جسد انصری سے پرواز کر گئی۔ اور حوالہ ہے غایۃ الاختصار صفحہ نمبر 64 اور سفینۃ البحار جلد نمبر اول صفحہ نمبر 309۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے حضرت علی علیہ السلام طاہر۔ آپ علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں اور آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی آغوش اور ان کی زیر نگاہ تربیت کے مراحل طے کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس خوبصورتی سے اپنے فرزند کی تربیت کی کہ آپ علیہ السلام فضل و کمال کی مثال کہلائے۔ آپ علیہ السلام کی طہارت کی وجہ سے آپ کو طاہر کہا جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کی بغداد کے قریب خالص نامی علاقے میں وفات ہوئی۔ خالص کا لفظ انورٹڈ کوما میں ہے۔ پھر لکھا ہے محب الدین ابن نجار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ طاہر کا مزار بغداد کے قریب خالص نامی علاقے میں ظاہر ہوا۔ وہاں ایک قدیم قبر تھی، اس کی لوح مزار پر یہ عبارت کندہ تھی کہ یہ علی علیہ السلام طاہر بن محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور حوالہ ہے غایۃ الاخصار صفحہ نمبر 64۔ ہم پیج 129 پہ آئے ہوئے ہیں اور لکھا ہے کہ جب اس قبر کا انکشاف ہوا تو اس وقت اس کا مزار آدھا ان کا ٹوٹ چکا تھا۔ بعد میں عقیدت مندوں نے پختہ اینٹوں کا مزار تعمیر کیا۔ بعد ازاں علی بن نعیم رحمۃ اللہ نے آپ علیہ السلام کا خوبصورت روضہ تعمیر کروایا اور اس میں باغ دبستان کا اضافہ کیا اور خوبصورت قندیل لگائے۔ آج وہ مزار زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ ریاض العلماء کے مؤلف لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی قبر ایران کے مشہور شہر کاشان میں واقع ہے اور اس پر خوبصورت قبہ بنا ہوا ہے اور مزار سے بہت سی کرامات منسوب ہیں۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد اول صفحہ نمبر 309۔ اور آئیے اب 5ویں نمبر پہ نام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ام حکیم بنت اسید بن مغیرہ ثقیفہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کے والد کی زندگی میں ہو گئی، اس میں صرف دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی وفات آپ علیہ السلام کے والد کی زندگی میں ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام کے متعلق ہمیں مصادر سے زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ حوالہ ہے ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ اور اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی صاحبزادیاں۔ لکھا ہے اوراق تاریخ میں آپ علیہ السلام کی حسب ذیل صاحبزادیوں کا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 1 سیدہ زینب علیہ السلام آپ علیہ السلام کی والدہ ام ولد تھیں۔ نمبر 2 حضرت ام سلمہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی والدہ بھی ام ولد تھیں اور وہ اسماعیل بن ارقط الف پہ زبر ہے الف رے قاف تو ارقط کی والدہ تھیں۔ پھر لکھا ہے ان کا بیٹا اسماعیل بیمار ہوا تو بی بی علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دعا کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ وہ رات کی تاریکی میں گھر کی چھت پر چلی جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے یہ دعا مانگے، خدا نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ اور یہ جو دعا ہے یہ سفینۃ البحار میں جلد اول 309 میں موجود ہے اور یہاں پر صفحہ نمبر 130 پر ہم آگے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ بی بی نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا تو خدا نے ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائی۔ اور اب یہاں پر اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو مشاہیر امت کا خراج عقیدت۔ تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں پڑھ لیں گے کیونکہ یہ تفصیل سے ہے، اس میں نمبر وار بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔